बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 जून पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 203। आज की अहम खबरों में सबसे पहले रखेंगे दो हल्की फुल्की खबरें और फिर चलेंगे कुछ सीरियस खबरों की तरफ। हल्की फुल्की खबरों में पहली खबर नेशनल असेंबली से है। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर ने पंजाबी में तकरीर की। वो मेंबर जो हैं वो भी जर्नल्स को काफ़ी हद तक प्यारे हुए हैं, लेकिन वो ज़रा उनको लगता है कि जब वो पंजाबी में तकरीर करते हैं तो उन्हें ज़रा माइलेज ज़्यादा मिलती है, सोशल मीडिया पर ज़रा उनकी तकरीर ज़्यादा वायरल होती है। बहरहाल जो भी वजूहात हैं, उन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए ही जो उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, वो बार बार पंजाबी में तकरीर करते हैं, या जब तकरीर करते हैं तो उसमें पंजाबी के फ़िक्रे लेकर आते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई मायूब बात नहीं। पंजाब पाकिस्तान का, आप ये कहिए कि 65% आबादी जो है वो पंजाब से है। और पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड को देखें तो वहाँ पर एक ही वक्त में जर्मन ज़ुबान भी बोली जाती है, फ्रेंच ज़ुबान भी बोली जाती है और इटालियन भी बोली जाती है। जो रीजनल ज़ुबानें हैं 3 हैं, और वो तीनों अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने रीजन्स में और वो नेशनल लेवल पर भी वही ज़ुबान बोलते हैं। पंजाबी ज़ुबान वैसे तो औलिया अल्लाह की ज़ुबान है, आपको पता है। बाबा बुल्ले शाह हो या वारिस शाह हो, सभी ने पंजाबी के अंदर इतनी मीठी, इतनी तहजीब वाली, अदब वाली पोइट्री लिखी है, इतनी गहरी ज़ुबान है कि इसकी कोई इंतहा नहीं। पंजाबियों का दिल भी खासा खुला है। आप गौर कीजिए, 65% पॉपुलेशन होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि पंजाबी कोई ज़रखेज़ ज़ुबान नहीं है, या जो हमारी अशराफिया ने पंजाबी को एक बदतमीज़ी की ज़ुबान के अंदर आप ये कह लीजिए कि उसकी डिपिक्शन कर दी है, ये दुरुस्त नहीं है। पंजाबी शायद कई डायमेंशन से तो उर्दू से भी ज़्यादा रिच ज़ुबान है। एक ही एक्सप्रेशन के लिए कई कई लफ्ज़ हैं। जहाँ उर्दू के पास चंद लफ्ज़ हैं, अंग्रेज़ी के पास चंद लफ्ज़ हैं, तो पंजाबी के पास अगर आप सिर्फ आंसुओं की बात करें, अथरुओं की बात करें, तो पंजाबी के पास बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं उस एक एक्सप्रेशन या एक एहसास को बयान करने के। उसके बावजूद पंजाबी ज़ुबान जो है वो सौंप दी गई लेबर क्लास को, ब्लू कॉलर्स को, और जो अशराफिया है, पंजाबी अशराफिया, उन्होंने भी बड़े फ़ख्र से पहले उर्दू बोलनी शुरू की। हालांकि उर्दू स्पीकिंग जो पाकिस्तान के अंदर है बहुत छोटी माइनॉरिटी में है, और उसी ज़ुबान को हमने कौमी ज़ुबान बनाया। और पंजाबियों ने 65% होने के बावजूद बड़ी फ़रागदिली से उस ज़ुबान को एक्सेप्ट भी किया, बोला भी, उसकी तरवीज भी की। बल्कि आज उर्दू अदब में जो बहुत बड़े बड़े शायर हैं, अगर आप उन्हें खंगालेंगे तो पीछे से बहुत सारे शायर जो हैं वो आपको पंजाबी मिलेंगे। उन्होंने उर्दू अदब की भी बहुत खिदमत की, और एक ऐसा मौका आया हुआ है कि अब ऐसा लगता है कि पंजाबी जो है वो असल में उर्दू स्पीकिंग है। ये बात अलग है कि जब उर्दू स्पीकिंग हमें बोलते सुनते हैं तो हमारी उर्दू ज़ाहिर है उतनी साफ नहीं होती, लेकिन पंजाबी जो है वो यही समझते हैं कि हम उर्दू स्पीकिंग ही हैं। मतलब उन्होंने इस ज़ुबान को इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी ज़िंदगियों में। बल्कि जो जेन जी है या उससे पिछली वाली जो जनरेशन है, अगर आप उनमें से बहुत सारे लोगों से बात करें तो बच्चों को, जो अशराफिया के बच्चे हैं, उन्हें उर्दू बोलनी आती है, पंजाबी बोलनी आती ही नहीं। मजबूरन जो घर में काम करने वाली अम्मा आती हैं उनसे वो मजबूरन पंजाबी बोलती हैं ख़वातीन, वो भी टूटी फूटी, उन्हें पंजाबी आती नहीं, हालांकि वो शुद्ध पंजाबी माँ बाप के बच्चे हैं। तो मतलब पंजाबियों ने बड़े ही फराग दिलाना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ही बुज़दिलाना तरीके से अपनी ज़ुबान को खैराबाद कहा और उर्दू को मुकम्मल तौर पर इनकॉर्पोरेट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। मैं एक पंजाबी के तौर पर इस चीज़ को किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं करता, बट एट द सेम टाइम मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है। मैं उर्दू पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ख्याल में एक लाजवाल ज़ुबान है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पश्तून जो हैं उन्हें भरपूर तरीके से पश्तो बोलनी चाहिए हर उस मौके पर जहाँ वो बोल सके। बलोचों को अपनी ज़ुबान, और सिंधियों को अपनी ज़ुबान, कश्मीरियों को अपनी ज़ुबान, रीजनल लैंग्वेजेस को आबाद रहना चाहिए, शाद रहना चाहिए। हर शख्स जहाँ पैदा होता है उसको अपनी मादरी ज़ुबान ज़रूर आनी चाहिए। वो अगर पश्तून है तो उसे पश्तो ज़रूर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर उर्दू का रंग चढ़ जाए या पंजाबी का चढ़ जाए और उसे अपनी ज़ुबान जो है वो ना आए। अच्छा, बलोच, पश्तून, सिंधी, कश्मीरी, ये अपनी ज़ुबान फिर भी बच्चों को सिखाते हैं। ये मौत पंजाबियों को पड़ी और पंजाबियों की अशराफिया को पड़ी कि उन्हें ये लगता है कि पंजाबी बोलेंगे तो बदतमीज़ी होगी। वो अपने बच्चों को नहीं बोलने देते, बल्कि हालात ये हैं कि जो अशराफिया नहीं भी हैं, जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास भी हैं, वो जैसे ही शहरों में आते हैं, माँ बाप को पंजाबी ही बोलनी आती है, ज़ाहिर है उर्दू नहीं बोल पाते। मैं दादा दादी की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो अपने बच्चों के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो भले उन्हें उर्दू ना भी बोलनी आए, वो बेचारे उर्दू में ही बच्चों से बात करते हैं। पता नहीं उनको किसने बता दिया कि बच्चों की ज़ुबान उर्दू है, या आज के बच्चों की ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी में उनसे कोई बात ही नहीं करता घर में।
بچوں کو ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد پنجابی آنا بند ہو جاتی ہے اور وہ پھر صرف اردو بولتے ہیں. اب جو ایلیٹ ہے ان کی حالت یہی ہوگی کہ انہیں اردو نہیں آتی, وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں. جو ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف انگریزی بولنی ہے. اردو یہ والے بچے لکھ نہیں سکتے. پاکستان کے حدود اربا کا نہیں پتا, پاکستان کے ہیروز کا نہیں پتا, پاکستان کے شاعروں کا نہیں پتا, پاکستان کے دریاؤں کے ناموں کا نہیں پتا. لیکن اگر آپ انہیں امریکی ریاستوں کے بارے میں پوچھیں, امریکی پاپ سنگر سے لے کے جیز کے سنگرز یا کچھ بھی پوچھیں, وہ سب کچھ انہیں پتا ہے ان بچوں کو. ان کے ہیروز, ان کا لائف سٹائل, ان کا فنون لطیفہ, سبھی کچھ جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے. اردو سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. لمبی تمہید ہو گئی, مجھے پتا ہے تھوڑی بورنگ ہے, لیکن آج کی پہلی خبر جو ہے وہ اس پر فٹ بیٹھتی ہے. یہ ہماری ایک باجی ہیں, بہن ہے, بلکہ ان کو باجی کہنا توہین ہوگا, ان کو آپا کہنا پڑے گا کیونکہ یہ باجی کی عمر سے بڑی ہیں. مطلب باجی مریم تک ہوں گی تو میں انہیں باجی کہوں گا. یہ آپا ہے, مطلب یہ ان سے بڑی عمر میں. باجی کیونکہ آپا ہے میری, بہن لگتی ہیں بڑی, اس لیے ان کی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. نوشین افتخار صاحبہ, ان کے ہسبینڈ آج کل مارے پھر رہے ہیں عدالتوں کے اندر, کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی پھینٹی چڑھاتی ہیں اور مجھے بھی پھینٹی چڑھاتی ہیں. کسی صحافی نے کہا کہ شاید یہ شوہر کو بھی لگا لگو دیتی ہیں. خیر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپا ماشاءاللہ کھلی ڈلی ہیں. مطلب کھلی ڈلی کا مطلب یہ ہے کہ آپا جب اسمبلی میں آتی ہیں تو جو آپا کا گیٹ اپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 2-3 بھینسوں کا دودھ نکال کے وہ آئی ہیں, مطلب پوری پنجابن لگتی ہیں دبا کے. لیکن نوشین افتخار صاحبہ نے آج اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے, یہاں پر پنجابی میں تقریر کی گئی. انہوں نے کہا کہ یہاں سے پنجابی میں تقریریں ہوئیں, اس ہاؤس کو فلم سٹی بنا کر پنجابی میں تقریریں کی گئیں. اس ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے, یہاں بجٹ بنتا ہے, یہاں مولدہ کھڑاک کی شوٹنگ نہیں ہوتی. انہوں نے پنجابی زبان کی اس طریقے سے توہین کی. حالانکہ جب ہماری بہن بول رہی تھیں تو اردو بھی پنجابی میں ہی بول رہی تھیں, کیونکہ ان کی اردو بھی میری طرح بالکل بھی صاف نہیں ہے. اور جب وہ بولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ سے آئی ہیں, اور پورا میرا مطلب ہے سیالکوٹی لہجہ بھی اس کے اندر موجود ہے, اور پنجابی میں ہی وہ اردو کو پھڑکاتی ہیں. جیسے وہ میاں کو اور بچوں کو جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پھڑکا پھڑکو دیتی ہیں, ان کے میاں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی پھینٹا چڑھاتی ہیں. پچھلے دنوں وہ عدالت میں پہنچے ہوئے تھے. خیر وہ ڈومیسٹک معاملہ, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ خود ایک پنجابی ہیں, سیالکوٹ سے ہیں, اور ان کے خیال میں پنجابی میں تقریر کرنا ڈیکورم کے خلاف ہے. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. جب وہاں سے تقریریں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس ایوان کو ایوان کی جگہ فلم سٹی بنا کے پنجابی میں تقریریں کرنا جو تھا, وہ بے شک ہم سب کی زبان پنجابی ہے, لیکن اس ایوان کا ایک ڈیکورم ہے. یہاں پہ مولدہ کھڑاک کی جو ہے وہ شوٹنگ نہیں ہوتی, یہاں پہ عوام کے لیے بجٹ تیار ہوتے. سن لیا آپ نے. اب میں ذرا منافقت آپ کو سنواتا ہوں. یہی محترمہ ہماری آپا, بلکہ آپا سے بھی کوئی بڑا لفظ ہو تو وہ لینا چاہیے, کیونکہ ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیکورم تو آپا جی آپ کو جوتا بھی بند پہن کے آنا چاہیے. آپ کئی دفعہ باتھ روم والے جوتے ہی آپ نے پہنے ہوئے ہیں, کچھ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں, اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں. کپڑوں کے اوپر گوٹے کناریاں اتنے کو ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی آپ پنجابی کے وہ میلے شیلے نہیں لگتے ہوتے تھے جس میں وہ مٹیاریں جو ہیں آہو نہیں آہو والی لمبے پراندے, اور وہ پھرتی ہوتی تھی باغوں کے اندر. تو ہماری بہن جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہیں سے نکل کے آ گئی ہیں, وہ ایم این نے تو کم ہی لگتی ہیں. اچھا نوشین صاحبہ بھی حادثاتاً سیاست میں آئی. ان کے والد محترم ایم این اے تھے, وہ وفات پا گئے. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر تو سیاست بھی ایک پراپرٹی کے طور پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پلاٹ جیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, جیسے مکان ٹرانسفر ہوتا ہے, ان لوگوں نے ایسے ہی سیاسی پوزیشنز, یہاں جو مصیبت ہے سبھی ایسے ہی ہیں. مطلب کس کا غم کریں اس ملک میں کہیں پر بھی. یہاں پر کوئی جو مولوی صاحب ہیں وہ وفات پاتے ہیں, آگے سے مولوی صاحب کی جو دستار ہے وہ اگلے ان کے بیٹے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پیر صاحب ہیں وہ وفات پاتے ہیں, ان کی ولایت جو ہے وہ آگے ان کے بیٹے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ گل صاحب یہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. نہ, لبرل بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ وفات پا گئیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کی بیٹی اس میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, منیز جہانگیر صاحبہ میں, ان کو ان کی ولایت مل گئی آگے سے, مین کے ان کی جو وکالت بھی ہے اور ہیومن رائٹس کا کام بھی سارا انہوں نے بھی نسل در نسل. تو نہ لبرل چھوڑتے ہیں, ان کو گھر سے باہر کوئی نظر آتا ہے, نہ مولوی, نہ پیر, نہ مریم نواز. دیکھیں نواز شریف کے بعد بھلے ان میں ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہی نوشین افتخار صاحب اپنے والد کی جگہ پر آ گئی. لیکن منافقت کیا ہے, ایک تو پنجابی زبان کا ایسے ذکر کر رہی ہیں جیسے کوئی گالی دے دی ہو, پنجابی زبان نہ ہو. اور یہ بہت ہی, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دل دکھتا ہے. 8-10% ہوں گے, بلکہ یہ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں, اردو سپیکنگ جو پاکستان کے اندر نمبر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم بڑے مزے سے ان کی زبان بولتے ہیں, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی لازوال زبان ہے. لیکن ان کا دل اتنا تنگ ہے کہ اگر آپ پنجابی کے 2 لفظ بول دیں جس کے مطلب ان کی زبان میں اور ہوں اور ہمارے اور ہوں, تو اس کو گالی بنا دیتے ہیں, اور آپ کو گنجائش نہیں, آپ کی بات ہی نہیں سنتے, آپ کی بات ہی نہیں سنتے. جیسے
انگریزی میں بہت سارے لفظ ہیں. مثلا سویڈن کی ایک یونیورسٹی ہے, وہ پاکستان میں اردو اسپیکنگ لوگوں کے سامنے نام لیں تو ایک بڑی گندی گالی بنتی ہے, لیکن سویڈن میں اس یونیورسٹی کا نام ہے. تو زبانوں میں ڈفرینٹ ظاہر ہے نام ہوتے ہیں. کئی ایسے ملک ہیں ان میں لوگوں کے لاسٹ نیم ایسے ہیں جو ہمارے ہاں گالی ہے. ملیشیا کے کوالالمپور کے اندر ایک پھے سے لفظ کہتے ہوتے ہیں موہت صاحب, جو تقریباً ذرا تھوڑی سی سلینگ میں گالی ٹائپ ہی سمجھا جاتا ہے. وہ جو پھے سے لفظ ہے وہ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں ایک چوک کا نام ہے, اس کے آگے رایا لگتا ہے, اور وہ پہلا جو لفظ وہ پھے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ کے مختلف مطلب ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو اردو اسپیکنگ دوست ہیں ان کو اگر ہم بتا دیں کہ آپ کی زبان میں اردو میں اس لفظ کا یہ مطلب ہے لیکن پنجابی میں یہ مطلب ہے, وہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جو اردو میں مطلب ہے وہی آپ کے ہاں بھی نافذ العمل ہوگا, اور آپ کے ہاں بھلے اس کا مطلب کچھ اور ہے, ہمارے ہاں گالی ہے تو آپ کے ہاں بھی اسے گالی سمجھی جائے گی. کس طریقے کے ناہنجار شخص ہیں آپ نے ایسا نام لے دیا, سنتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے 8-10% والے دوستوں کی زبان کو اوڑھ لیا, سمجھ لیا جناب آپ بڑے معتبر ہیں, آپ کی زبان معتبر ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, کرنا چاہیے ہمیں, کوئی گلا نہیں. لیکن کبھی کوئی دو جملے ہمارے بھی سن لیا کریں, ہمیں بھی جگہ دے دیں سانس لینے کی. 65% ہیں آبادی میں, لیکن کہاں سے جگہ دیں؟ ہماری جو اپنی آپا ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ باتیں کر رہی ہیں. لیکن آپ کو مزے کی بات سنواتے ہیں کہ منافقت کا لیول ان کا چیک کریں کہ آج سے 1 سال پہلے انہوں نے خود پنجابی میں تقریر کی اسی اسمبلی کے اندر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری طرح سے بڑی دیسی قسم کی پنجابن ہیں, اور مطلب کپڑے بھی انہوں نے ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں کہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ بس تندور پہ روٹیاں لگاتی آ گئی ہیں. تو مطلب کوئی پروفیشنلزم والا چکر ہے ہی نہیں, کوئی ڈیکورم لفظ کے مجھے لگتا ہے ان کو اسپیلنگ بھی نہیں آتے کیا ہوتے ہیں جو ان کا پورا حلیہ ہوتا ہے اسمبلی آنے کا. میں کوئی نقاب یا دوسری باتیں نہیں, ہماری بہن ہے محترم ہے, لیکن جس طریقے کے گوٹے کڑھائیاں اور وہ سارے کپڑے ہوتے ہیں وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ اسمبلی میں آ رہی ہیں, کام کے لیے آ رہی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج انہوں نے پنجابیوں سے, انہی پنجابیوں سے جن سے وہ ووٹ لیتی ہیں, جن پنجابیوں سے وہ ووٹ لے کر آتی ہیں, ان کے ووٹ اچھے لگتے ہیں نوشین افتخار صاحبہ کو, لیکن ان کی زبان سے گھن آتی ہے انہیں لگتا ہے اس سے ڈیکورم ٹوٹ جاتا ہے, غیر مہذب زبان ہے, یہ تو بلو کالرز کی زبان ہے, یہ تو ایسے جیسے کوئی سلینگز ہیں یا گالیاں ہیں. پنجابی میں نے آپ کو کہا کہ ایک زبان ہے جو بڑے بڑے جو پنجابی ادب کے شاعر ہیں انہوں نے بھی اسی زبان کو, ہر زبان میٹھی بھی ہوتی ہے, بدتمیز بھی ہو سکتی ہے, ہر زبان سرفیس لیول کی بھی ہو سکتی ہے اور بہت گہری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال پنجابی جو ہے اس میں جیسے اردو میں آپ اور تم ہے, پنجابی میں تو نہیں ہے تسی بھی ہے. پنجابی میں بھی بہت ادب ہے اگر آپ نے ادب کے ساتھ بات کرنی ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آپ کو میں نے کہا کہ ٹکڑا سنواتے ہیں کہ پچھلے سال یہی محترمہ جو آج اعتراض کر رہی تھیں کہ یہاں ڈیکورم ٹوٹ گیا, پنجابی میں بات کیوں کر دی, سنیے پچھلے سال کیا کر رہی تھی. میں بھی کل بجٹ سیشن مکا تے چوڑیاں لین چلی گئی, 3 سال پائیاں نہیں سن, اپنے لیے لی تو یاد آیا کہ اسد کیسر صاحب کے لیے بھی لے لوں, تو ان کے لیے بھی میں تحفہ لائی ہوں. سن لیا آپ نے, میں چوڑیاں نہیں سی پائیاں بڑی دیر دیاں, چوڑیاں لین گئی سن تے میں کیا انہاں لی بھی لے آواں. تو یہ آپ کیا فرینچ بول رہی تھیں تب ڈیکورم نہیں ٹوٹ رہا تھا, تب آپ کو شرمندگی نہیں ہو رہی تھی. ان لوگوں کا نہ کوئی ایتھکس ہے, ان کے نہ کوئی انٹیگریٹی ہے, نہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, بس پوائنٹ سکور کرنا ہے جاہلوں کی طرح. اور ان کے جو میرا خیال ووٹر سپورٹر ہیں ان کا بھی آئی کیو لیول بہت ہی کم ہے. ان کے حساب سے پنجابی لوگوں سے ووٹ لینا ٹھیک ہے, لیکن پنجابیوں کی زبان میں بات کر لی تو وہ بہت ہی بڑی کوئی بدتمیزی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ اسی طرح کی ایک اور ہلکی پھلکی خبر ہے. وہ ہے کہ آج کل جو فیصل واڈا صاحب کو پاکستان کے ملٹری جرنلز نے لانچ کر رکھا ہے, آپ کو پتا ہے, تھوتھا چنا, وہ کیا کہتے ہیں, تھوتھا چنا باجے گنا. تو وہ تھوتھا چنا ہے اور وہ گھنا باج رہے ہیں آج کل, لیکن ان کو اکیلے نہیں لانچ کیا. آپ کو پتا ہے کرکٹ میں 2 ہی بیٹسمین جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ ذرا غور کیجئے کس کو اتارا ہے جرنلز نے میدان میں. سامیہ چودھری صاحبہ کو, وہی جو فال نکالتی ہیں وہ جھوٹی سچی فالیں, جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ایک خالہ کو جب میں 5 سال کی تھی تو بتا دیا تھا کہ آپ نے بیوہ ہو جانا, دوسری کو کہا تھا کہ آپ کی طلاق ہو جانی ہے, کہتی دونوں کی ہو گئی. پھر انہوں نے خود, ہماری بہن نے 2 سے زیادہ شادیاں میرے خیال کی اور ان کو خود بھی طلاق ہو گئی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب خالہ کی طلاق کا انہیں پتا تھا تو اپنی کا کیوں نہیں پتا چلا. عمران خان کی طلاق کا بھی پتا ہے, فلاں کی طلاق کا بھی پتا ہے, اپنا نہیں انہیں پتا چلتا, باقی سب کو پتا چلتا ہے. یہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. پر آگے بڑھتے ہیں. اب فیصل واڈا کے ساتھ انہیں بھی اتارا گیا ہے. انہوں نے 2-3 طرح کے تجزیے کیے ہیں پچھلے 1-2 دنوں میں. ایک تو انہوں نے ناراض ستارے بتائے, انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ناراض ستارے بھی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ خوش ستارے بھی ہیں, اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مجبور ستارے بھی ہیں. 3 طرح کے ستاروں کے حال انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. جو ناراض ستارے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے, وہ کہتی ہیں کہ بلاول مجھے وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے.
وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت امید تھی جون تک بلاول کے ستارے ترقی پکڑ جائیں گے. اب ستاروں کی خواہش اصل میں یہ تھی, جو ستارے ہیں نا, یہ سلما ستارے والے ستارے نہیں ہیں, یہ جرنیلی والے ستارے ہیں, وہ جو ادھر لگے ہوئے ہیں 5 اسٹار جنرل, یہ وہ والے ستارے ہیں جو 5 ستارہ فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں. تو ستاروں کی خواہش تھی کہ 18ویں ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی کوئی رکھنا نہ ڈالے, چپ کر کے 18ویں ترمیم کروا دے, فیلڈ مارشل صاحب کو صدر بنوا دے اور پیسے ویسے سارے دے دے. اس میں جب رکھنا ڈالا گیا تو اب ستاروں والوں نے, ستاروں والی ہماری اس بہن کو کہا کہ اب ٹی وی پہ جا کے بتائیں کہ اب بلاول زرداری کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں, کیونکہ ان کے ستارے گردش میں ہیں. تو ناراض ستاروں نے یہ حال بتایا ہے جرنلز کے کہنے پہ. اب آگے آپ کو بتاتے ہیں. اب آگے خوش ستارے بھی ہیں, صرف ناراض نہیں ہیں. خوش ستاروں میں انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کا مستقبل ان سے جب پوچھا گیا آپ کیا دیکھتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ سالڈ ہوتی جا رہی ہیں. اللہ خیر کرے, کوئی کثافت ہیں وہ جو سالڈ ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا سالڈ ہوتی جا رہی ہیں, وزیر اعظم کی کرسی مجھے نظر آتی ہے, بہت امکان ہے یہاں ان کا کام سالڈ ٹائم شروع ہو جائے گا. اس سال کے سیکنڈ ہاف سے یہاں تک میں ان کو لاتی تھی, کیونکہ میں کہتی تھی ابھی تو ان کا سٹرگلنگ فیز ہے, اس سال کے سیکنڈ ہاف سے ان کا ستارہ سٹرانگ ہو جائے گا. اللہ خیر کرے. اچھا, تو اب یہاں ستارے خوش ہیں, آپ سمجھ رہے نا. تو یہ جو لانس نائک نے کہنا ہے, نائب صوبیدار کہنا ہے, جو بھی آپ نے انہیں کہنا ہے, سامیہ چودھری صاحبہ کو, ان کو بتایا گیا کہ ایک کے ناراض ستارے ہیں, ایک کے خوش ستارے ہیں. آگے مجبور ستارے بھی ہیں, انہوں نے مجبور ستاروں کا حال بھی بتایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ 8 فروری کو ستاروں کی لتر پریڈ کا جو نتیجہ ہے, یہ تو ہم زبان ایک جملہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو مجبور ستارے ہیں ان کا بھی ان سے سوال پوچھا گیا, اور سوال یہ کہ نواز شریف کی سیاست کیا ختم ہو گئی. تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں وہ پارٹی کو سٹرانگ کریں گے, فرنٹ فٹ پر نہیں کھیلیں گے. نواز شریف نے وزیر اعظم کا حلف کیوں نہیں اٹھایا, ان سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا قسمت میں نہیں تھا, مجھے تو قسمت کا فیصلہ پتہ تھا, مجھے کیا پتہ تھا اداروں نے کیا سوچا ہوا ہے. کہنے کی بات یہ ہے یہ ہمارے جرنلز کیا کرتے ہیں, کن لوگوں سے کیا کام کروا رہے ہیں. اور یہ بھی چلی بیچاری ہماری بہن, اچھا بھلا آپ کا روزگار چل رہا ہوگا, جن خواتین کے جو شوہر حضرات ہیں وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں, وہ آپ سے آ کے فالے نکلواتی ہوں گی میرا شوہر کب سے اچھے ٹائم پہ گھر آنا شروع کرے گا. اسی طرح جن شوہروں کی بیگمات ان سے روٹھی ہوئی ہیں, مانتی نہیں ہیں, میکے گئی ہوئی ہیں, وہ آپ کو آگے پیسے دے کے آپ سے نکلواتے ہوں گے, ستاروں کے حال پوچھتے ہوں گے. کاروباری شخص, جتنے بھی ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں جو اپنی قسمت پر بلیو نہیں کرتے, وہ آپ سے آ کے آپ کو پیسے دیتے ہوں گے, آپ انہیں الٹی سیدھی باتیں سناتی ہوں گی, سب ٹھیک ہوگی. یہ آپ کس طرف آ گئی ہیں؟ پھر ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں, پھر آپ ہمارے جاننے والے جو دوست ہیں انہیں کہتی ہیں کہ یہ شہباز گل پیچھے پڑ جاتا ہے, یہ ہمیں. آپ کیوں ایسی فضول باتیں کرتی ہیں؟ آپ جو ہاؤس وائفز اور بزنس مین مردوں کو یا دوسروں کو بیوقوف بنا کے آپ کا روٹی پانی چل رہا ہے وہ چلائیں. یہ کیوں پولیٹکس کے اندر آپ ناراض ستارے, خوش ستارے, مجبور ستارے وہ تجزیے دیتی ہیں جو آپ کو پیچھے سے کوئی لانس نائک صاحب دیتے ہیں اور آپ آگے آ کے دے دیتی ہیں, پھر تجزیہ تو کرنا پڑتا ہے, کیا کریں. اچھا جی خیر, یہ 2 خبریں ہو گئی. اب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے NEC کی, اس کے اندر سہیل افریدی صاحب نے وعدہ کر لیا ہوا ہے کہ پیسے دیں گے, اور ان کے وعدے کے مطابق اس کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ سب صوبوں نے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں. انہوں نے کہا اب یہ کسی کی مرضی نہیں ہے کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں, وہ وہاں وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بانڈا پھوڑا ہے. تو اگر ان کی بات دیکھی جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ سہیل افریدی وعدہ کر رہے ہیں, وہی جو بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر پارک کر دو, ادھر پارک کر دو, بجٹ پاس کر لو اور بیچ میں سے نکال کے ان کو وہ دے دو. آفتاب اقبال صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی تجزیہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ مزمل اسلم نے ان کو یہ مت دی ہوگی کہ بھائی چھین تو وہ ویسے بھی لیں گے, جس مزیدار کمرے میں بیٹھا ہوں اور جس مزیدار کمرے میں آپ بیٹھے ہیں دونوں چھن جائیں گے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے KP والے دوست بھی ہیں بشمول سہیل افریدی کے, انہوں نے بھی آسان راستہ اختیار کیا ہے. آفتاب اقبال صاحب کا یہ تجزیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. حکومت اور PTI کے رابطے پھر بحال, مساق جمہوریت کے لیے تیار ہیں. اسد کیسر صاحب کے نام سے ایکسپریس نیوز یہ خبر چلا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن وفد نے فاٹا پاٹا NFC ایوارڈ پر گفتگو کی. اسد کیسر صاحب نے موقف دیا کہ فاٹا میں نئے ٹیکس عائد نہیں ہونے چاہیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مساق جمہوریت کے لیے نون لیگ وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ اسد کیسر صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اب آگے ہرمیت سنگھ جو پاکستان میں ایک صحافی ہے, وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت اسد کیسر, بیرسٹر گوہر کی اردلی وزیر اعظم سے ملاقات. مانگا بھی تو کیا, یہ میرے الفاظ نہیں ہرمیت سنگھ کے, وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مانگا بھی تو کیا, تمباکو کے ریٹس کم کیے جائیں. انہوں نے مانگا یہ ہے کہ تمباکو کے ریٹس یا کوئی ٹیکس ویکس جو بھی ہے وہ کم کیا جائے اس پر.
وجہ کیا ہے؟ وجہ چار سدہ وغیرہ میں بہت سارا ٹبیکو جو ہے وہ وہاں بویا جاتا ہے، وہاں کی ایک کراپ ہے آپ کہیں بڑی، اور بہت سارے انہی حضرات کے دوست احباب، بڑے بڑے امیر لوگ، سینیٹرز، ایم این ایز اسی کاروبار سے منسلک ہیں۔ تو شاید وہ اپنے ذاتی اس جو بھی علاقے کا کام کہہ لیں، ان کے ذاتی دوستوں کا کہہ لیں، ان کے اپنے لوگوں کا کہہ لیں، تو یہ جو غیر قانونی سگریٹس کی انڈسٹری ہے اسی میں یہ ٹبیکو یوز ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ اس کے معاملات کو ذرا دیکھیں۔ اب یہ بھی ظاہر لوگوں کو معیوب لگی ہے بات کہ ایک طرف عمران خان کی آنکھ کی 85% بنائی چلے گی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹبیکو کی قیمتوں کا وہاں پر جا کے شہباز شریف کے ساتھ حال احوال کر رہے ہیں۔ ویری سیڈ۔ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کل رات پتہ چلا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی شدید ناراض تھے، اور وہ میرے پہ ناراض تھے۔ میں نے ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں پڑھا، لیکن پتہ چلا دوستوں نے مجھے بتایا کہ میرے خلاف گروپوں کے اندر لمبے لمبے میسج لکھ رہے تھے۔ کیوں؟ پچھلے دنوں عدالت آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پر عمران خان سے بھی زیادہ کیسز ہیں۔ میں نے اس پر تجزیہ یہ دیا کہ دیکھیے ان کی قسمت، کیسز ان پر عمران خان سے زیادہ ہیں، جیل وہ نہیں جاتے، باہر پھرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کئی لوگوں کو یہ سہولت دی ہوئی ہے پاکستان کے ملٹری جرنلز نے کہ مقدمے کرتے ہیں لیکن انہیں جیلوں میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ میں نے تجزیہ کیا۔ اب وہ بھی ظاہر ہے آج کل جو میں تجزیہ کر رہا ہوں یہ بجٹ پر، اس میں ابھی تھوڑے دن پہلے مزمل اسلم صاحب بھی مجھے گالی گلوچ کر رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، وہ بھی الزامات لگا رہے تھے، وہ بھی ذاتی الزامات لگا رہے تھے۔ ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب خاموش ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی مہربانی ہے خاموش ہیں، لیکن دل میں تو ان کے بھی تیر ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، اور وہ بھی گالیاں والیاں ہی دیتے ہوں گے دل میں، جس دن ان کو موقع ملا وہ بھی دبا کے دیں گے۔ اب یہ اسد گیسر صاحب اور گوہر خان صاحب بھی ظاہر گالیاں ہی دیں گے ہمیں۔ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ مجھے آپ بتا دیں کس طرف جائیں ہم؟ یہ سارے ہی ہم سے ناراض ہیں، جرنلز ہم سے ناراض ہیں۔ ظاہر ہے روز کے دن گنتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے اتنے دن کے بعد یہ اتنے دن غیر قانونی ہو گئے، اتنے دن ڈکٹیٹرشپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد ہر جو کارروائی جرنلز ڈالتے ہیں، کشمیر میں ہو، بارڈرز پر ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، کھل کھلا کے، بغیر کوئی لفظ دبائے استعمال کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں جانا کدھر ہے، مجھے تو خود نہیں سمجھ کہ سارے ہی خلاف ہوتے ہیں، سارے نفرت کرتے ہیں، اور جو کوئی دو چار نہیں ہوئے ان کی روز ہی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، وہ میں بول دیتا ہوں۔ اچھا، حالانکہ یہ کاٹی جا سکتی ہے آگے، اتنی خبریں ہیں، یقین کیجئے یہ کوئی 40 خبریں میں دے آپ کو 5-6 خبریں دے پاؤں گا آج۔ چلے میں آخری منٹ میں پڑھ دوں گا کہ کتنی خبریں رہ گئی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی خبریں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میرٹ ہے، میں اپنے وجدان سے پوچھتا ہوں کہ یہ خبر میرٹ پر بنتی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو میرا آپ کا کانٹریکٹ ہے اس میں نے اپنی دوستی بچانی ہے یا آپ کے سامنے حقیقت رکھنی ہے؟ تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آپ کے سامنے حقیقت رکھنی ہے، دوستی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے وزیر اعلیٰ ہاؤس اخراجات کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ غور سے سمجھیے، محمد فہیم رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کا سال ہوتا ہے 1 جولائی سے 30 جون تک، ہر سال یہ بجٹ کا سال ہوتا ہے۔ تو جو جولائی 2025 1 جولائی 2025 سے سال شروع ہوا اور 30 جون 2026 کو ختم ہوگا جو سال، اس کے بجٹ میں وزیر اعلیٰ آفس کا کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ میں 5 کروڑ 38 لاکھ کا جو ہے وہ خرچہ کر دیا گیا یا دے دیا گیا، اور 5 کروڑ روپے انٹرٹینمنٹ اور تحائف کی مد میں بھی مختص کیے گئے۔ اور پھر اس سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی خرچہ شروع میں نہیں رکھا گیا تھا، بعد میں 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات کو دے دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سال چل رہا ہے اس میں، اگلا سال تو ابھی 1 جولائی سے شروع ہوگا نا، جس کا بجٹ آ رہا ہے۔ یہی بات میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سرپلس رکھنا ہے، یہ جو جنرلز کو 175 دینے، وہ ایسے ہی ہونے ہیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن سپلیمنٹری میں وہ اسی طریقے سے نکل آئیں گے جیسے پچھلے سال میں یہ جو حالیہ سال چل رہا ہے اس میں چیف منسٹر کے اخراجات نکلے ہیں 10 کروڑ کے، جو پہلے صفر تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے 3-4 تجزیات کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کی ٹیم کی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ میری پیشین گوئی ہے کہ بہت جلد ملاقات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ان کے کچھ سورسز ہوں اور ملاقات ہو جائے، ہوئی تو آپ کے سامنے رکھیں گے، انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں کم از کم ابھی اگلے 2-3 مہینے جون جولائی میں وفاقی کابینہ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا، اور ابھی تھوڑی دیر لگے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ جو ساری، پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے عمران خان کی حکومت کا بھی بتایا تھا کہ ان کے خلاف کام ہو رہا، تو 5-6 مہینے لگے تھے اس خبر کے کنفرم ہونے میں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، یہ سب کچھ 5-6 مہینے کے بعد ان کے خلاف ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈیل ہوئی تھی اس میں ہمارے لوگ سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے تھے، شکل دکھانا چاہتے تھے، تصویر لینا چاہتے تھے امریکیوں کے ساتھ، ایران اور امریکہ نے ان کی توقعات پر پانی پھینک دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کو ایڈوانس میں بھیجا ہوا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر بیٹھیں، وہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھے تھے۔ پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں بیٹھے نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے، ان کو اب کہا گیا ہے کہ واپس آ جائیں، کیونکہ پاکستانی یہ جو بھی انہوں نے صورتحال بنائی ہوئی تھی اس میں یہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 5-6 مہینے لگیں گے، اس حکومت پر مشکل وقت آئے گا، فی الحال ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آگے
पेट्रोलियम प्राइसेस हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने अभी भी जो जंग से पहले सूरत हाल थी उससे भी अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ती हैं। जंग से पहले $76 फी बैरल थी, अब $73 है। जंग से पहले ₹250 में लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में था, और अब हालांकि आलमी मंडी में तेल सस्ता है, अभी भी ₹300 लीटर जो है वो तेल आपको मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने कहा कि अब तेल सस्ता हो गया, कफ़ायत शारी वाले सारे काम ख़त्म, अब गाड़ियाँ फुल स्पीड पे दौड़ेंगी। सभी लोगों को जो 50% कटौती इन्होंने ऐसी फॉर्मेलिटी में की हुई थी, असल में तो नहीं थी, वो अब नोटिफिकेशन हो गया कि वापस हो जाए। साथ ही अदनान आदल साहब ने कहा है कफ़ायत शारी मुहिम के दौरान ही पंजाब में आला सरकारी अफसरान के दफातर और घरों की तज़ीन व आराइश के लिए 6 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ये हैं वो अखराजात जिनको पूरा करने के लिए गरीब आवाम से दुआओं पर और गरीब आवाम के बच्चों की तालीम की कापियों और स्टेशनरीज पर 18% सेल टैक्स वसूल किया जाता है, और वहीं पर इन ब्यूरोक्रेट्स के घरों की तज़ीन आराइश के लिए 6 अरब 91 करोड़ रुपए जो हैं वो लगा दिए गए हैं। ये आपके साथ किया जा रहा है और किया जाएगा। उसके बाद जो आगे मेरे पास कुछ खबरें हैं, एक तो सिंध से डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और उनके शौहर साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के फार्म हाउस पर कब्ज़ा कर लिया गया। 100 के करीब लोग आए बंदूकों से लेस, उन्होंने ये कब्ज़ा किया, और ये मुसल्ला ग्रुप की क़यादत बशारत जरदारी कर रहे थे, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आसिफ अली जरदारी हैं उनके बहुत करीबी हैं। तो जो सिंध से फहमीदा मिर्ज़ा साहबा और उनके शौहर हैं जुल्फ़